अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माई चैनल एमन वॉइस। और तमाम वीडियोस और अपडेट्स के लिए एमन वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें और लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। जो लोग मुझसे अपनी ज़िंदगी पर बीते हॉरर वाक़ियात शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट एमन वॉइस शो हो रहा होगा, तो आप लोग मुझे वहाँ डीएम कर सकते हैं और अपनी स्टोरीज सेंड कर सकते हैं। आसमान साफ था और रात की तारीकी चार सू छाई थी। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। वो घर की दूसरी मंजिल पर बने एक कमरे में बैठी पड़ रही थी और बाकी घर वाले कमरे से बाहर बने छोटे से सहन में चारपाई बिछाए सो रहे थे। दरअसल सुबह इसका केमिस्ट्री का एग्ज़ाम था और वो इसके फार्मूलाज वगैरह याद करने में मसरूफ़ थी। हर तरफ गहरी खामोशी थी और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ भी साफ सुनाई देती थी। ऐसे में अचानक इसने ढोल की आवाज़ सुनी, जैसे बहुत से ढोल बज रहे हों। और वो भी ज़ोर ज़ोर से। वो हैरान हुई कि अभी तो 4 सू खामोशी छाई थी और अभी 1 सेकंड में इस कदर शोर, और वो भी शोर गली से आ रहा था, जैसे कोई ठीक इनके दरवाजे के सामने ढोल बजा रहा हो। इसके दिल में बाहर गली में झांक कर देखने का शौक पैदा हुआ। दिल ही दिल में वो खौफज़दा भी थी, लेकिन इसने हिम्मत करके टेरेस का दरवाज़ा खोला और आहिस्ते से टेरेस की तरफ बढ़ी। नीचे गली का मंजर देखकर इसके होश ही उड़ गए। इससे ये भी होश ना रहा कि वो जल्दी से अंदर की तरफ भाग जाए। वो चुपचाप पलके झपकाए हुए होशो हवास से बेगाना नीचे देखती रही। नीचे बारात का समा था और इसके घर के सामने वाला हिस्सा रोशनियों से भरा पड़ा था। हालांकि इनके घर के बाहर कोई बल्ब या रोशनी का दूसरा इंतज़ाम भी नहीं था। पूरी गली अंधेरे में डूबी हुई थी और इसके घर के सामने वाला हिस्सा खूब रोशन था। वो क्या देखती है कि चुड़ैलें, पिछल पेरी, परियां और जिन खूब बन ठन कर बारात के पीछे पीछे चले आ रहे थे। और आगे एक खूबसूरत सुनहरी बग्गी में कोई खूंखार जिन बन ठन कर पर्दा ताने बैठा था। अचानक ही एक चुड़ैल की नज़र ऊपर टेरेस पर खड़ी लड़की पर पड़ी। इसने अपने लंबे पीले दांतों की नुमाइश करने के अंदाज से इसे देखा और अजीब सा बेढंगा कहका लगाकर हंसने लगी। और हाथ में पकड़ी बड़ी सी थैली से एक पोटली उठाई और चुड़ैल ने वहीं खड़े खड़े अपना बाजू लंबा करते हुए इस लड़की के हाथ में वो पोटली थमा दी। अब इस चुड़ैल का हाथ वापस छोटा होकर पहले वाले साइज में पहुंच चुका था। वो दम सादे खामोश खड़ी ये मंजर देख रही थी। इसके हाथ ने गर्माहट को महसूस किया। इसने अपने हाथ देखा तो वहाँ वही पोटली थी। वो पोटली नीम गरम थी। अब बारात आगे की तरफ चलती हुई धीरे धीरे ऊपर आसमान की तरफ उड़ने लगी। वो चुड़ैल जिसने इसे पोटली थमाई वो भी आगे बग्गी की तरफ उड़ गई। तकरीबन पूरी बारात ही आसमान की तरफ परवास कर गई। आखिर में कुछ चुड़ैलें
اور پچھل پیریاں تھیں، وہ بھی کچھ دیر میں اڑنے ہی والی تھیں جب ایک نہایت ہی خونخوار پچھل پیری کی نظر ٹیرس پر پڑ گئی۔ اس نے کہکا لگایا اور عجیب انداز سے اس لڑکی کو اشارہ کیا۔ وہ لڑکی اندر تک سہم گئی، اس کی ریڑھ کی ہڈی میں سرد لہر دوڑ گئی۔ اس پچھل پیری کی آنکھیں اس قدر وحشت زدہ اور خوفناک تھیں کہ وہ لرز کر رہ گئی اور گرتے ہی بے ہوش ہو گئی۔ آخری منظر جو بے ہوش ہونے سے پہلے اس نے دیکھا وہ یہ تھا کہ اڑتا ہوا ایک گول کالے رنگ کا دھواں نما حیولہ اس کے گھر میں داخل ہوا۔ صبح اس کی امی اسے اٹھانے کی گرد سے آئیں تو دیکھا ان کی اکلوتی بیٹی کشف ٹیرس پر بے ہوش پڑی تھی۔ امی گھبرا کر آگے بڑھی، اسے اٹھایا، پانی کے چھینٹے اس کے منہ پر پھینکے تو وہ کھانستی ہوئی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں پوٹلی ابھی بھی تھی اور حیرت کی بات وہ ابھی بھی نیم گرم تھی۔ اس کی امی بھی اس کے ہاتھ میں سنہری اور لال رنگ کی خوبصورت پوٹلی دیکھ چکی تھیں اور اب اس سے پوٹلی کے متعلق پوچھ رہی تھیں۔ اس نے رات کا تمام واقعہ بے ہوش ہونے سے پہلے تک امی کے گوش گزار دیا۔ اس کی امی اسے نیچے لے آئیں جہاں اس کے ابو، بھائی اور بوڑھے دادا جان بیٹھے تھے۔ اس نے تمام واقعہ اپنے گھر والوں کو بتایا۔ اس کے دادا نے پوٹلی کو کھولا تو اندر سے گرم گرم خوش نما سفید رنگ کی ڈلیاں نکلی۔ ان ڈلیوں میں سے بہت ہی زبردست خوشبو آ رہی تھی۔ دادا کے کہنے پر سب نے ایک ڈلی منہ میں ڈال دی اور شاید کوئی منفرد مٹھائی کی قسم تھی۔ اس قدر ذائقے دار اور مزیدار کی چیز انہوں نے پہلے کبھی نہیں کھائی تھی۔ ان کے منہ مٹھاس سے بھر گئے تھے۔ کشف جلدی سے مٹھائی کھا کر اٹھی اور کالج جانے کی تیاری کرنے لگی۔ اس کا ایگزام تھا۔ اسے یاد آیا کہ رات وہ اوپر والے کمرے میں پڑھ رہی تھی تو اس کا جیومیٹری باکس بھی اوپر رہ گیا۔ وہ جلدی سے چھت پر گئی اور جیسے ہی کمرے کا دروازہ کھولا، اندر کا منظر دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر ہی رہ گیا۔ اس نے زندگی میں پہلی مرتبہ خوف محسوس کیا تھا۔ یہ کیا دیکھتی ہے کہ ایک بھرے بالوں والا کالا بلّا اس کی جیومیٹری کو منہ میں دبائے کھڑا ہے۔ اس بلی کی آنکھیں حد درجہ سرخ تھیں اور اس کے منہ سے لال رنگ کی رال ٹپک رہی تھی۔ ایک تو بلے کا عام بلیوں اور بلوں سے کافی بڑا سائز تھا اور دوسرا اس کی گراہٹ بھی عجیب تھی۔ کشف کو اس بلے سے خوف آنے لگا، لیکن پیپر کا وقت بھی ہو رہا تھا، سو دھیرے سے آگے بڑھی اور کانپتی ہوئی آواز میں بلے کو ہاتھ سے ڈراتی ہوئی بھاگو بھاگو یہاں سے کی آواز نکالی، لیکن بلّا ٹس سے مس نہ ہوا۔ اب تو وہ باقاعدہ ڈرنے لگی اور دھیرے دھیرے پیچھے ہٹنے لگی۔ تبھی بلے نے ایک چست لگا کر اس کے ہاتھ پر کاٹ لیا۔ وہ چیخنے لگی، میرا ہاتھ میرا ہاتھ! اس کا ہاتھ پوری طرح خون سے سرخ ہو گیا تھا اور تکلیف بھی ہو رہی تھی۔ اس کی امی نے چیخ سنی تو دوڑتی ہوئی اوپر آئی۔ کشف بیٹا کیا ہوا؟ کشف جو بہت زیادہ گھبرائی ہوئی اور روتی ہوئی ہاتھ کو دبائی کھڑی تھی۔ امی کالے بلے نے ہاتھ پر کاٹ لیا، روتے ہوئے کشف نے جواب دیا۔ کہاں کاٹا بلے نے؟ امی نے اس کا ہاتھ پکڑا جہاں ایک ہلکی سی بھی خراش کا بھی نشان نہیں تھا۔ کشف بھی حیرت سے سیدھا الٹا کر کے اپنا ہاتھ دیکھنے لگی۔ امی میں سچ کہہ رہی ہوں، یہاں تھا وہ بھیانک بلّا اور اس نے میری جیومیٹری باکس منہ میں رکھا ہوا تھا۔ امی میں بالکل سچ کہہ رہی ہوں۔ کشف نے بیڈ کی طرف اشارہ کیا جہاں کچھ دیر پہلے خونخوار بلّا بیٹھا تھا۔ اچھا، میری بیٹی رات دیر تک پڑھتی رہی ہے، یہ ضرور آپ کا وہم ہوگا بیٹا۔ امی نے دلاسا دیا اور اس کا ہاتھ پکڑے نیچے لے گئی۔ کالج وین بھی آ گئی تھی۔ کشف نے امی اور دادا کو سلام کیا اور وین میں بیٹھ گئی۔ اس نے اپنی سب سے بہترین دوست کو دیکھا جو بک کھولے اپنی سوچوں میں گم تھی۔ کشف اپنی بہترین دوست مائرہ کے ساتھ رات ہونے والا واقعہ شیئر کرنا چاہتی تھی، لیکن اس نے نوٹ کیا مائرہ پہلے سے ہی اداس بیٹھی ہے اور اس کا دھیان کہیں اور ہی ہے۔
اپنی بہترین دوست کو اداس دیکھ کر کشف اندر سے تڑپ گئی۔ مائرہ، پریشان کیوں ہو؟ کشف نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر پیار سے پوچھا۔ وہی مسئلہ کشف، میری تائی جان کا مجھ پر ظلم و تشدد بڑھتا جا رہا ہے، وہ اداس لہجے میں بولی۔ مائرہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ اس کی امی کا انتقال ہو گیا تھا اور تائی امی اور تایا ابو کی فیملی کے ساتھ رہتی تھی، کیونکہ مائرہ کے ابو باہر ملک گئے ہوئے تھے۔ مجھے بہت غصہ آتا ہے تمہاری تائی امی پر، وہ ایسا کیوں کرتی ہیں؟ بس ایک بات فائنل ہوئی، آج پیپر دینے کے بعد تمہارے بابا کو کالج فون سے کال کر کے سب صورتحال سے آگاہ کریں گے، اور اب نا مت کرنا مائرہ، کشف نے غصے سے دو ٹوک لہجے میں کہا۔ مائرہ کچھ کہنے ہی والی تھی کہ ایک جھٹکے سے وین گاڑی رکی۔ اپنی بات چھوڑ کر مائرہ اور باقی سب لڑکیاں انکل سے پوچھنے لگیں، وین کیوں رک گئی انکل؟ شاید وین میں کوئی خرابی پیدا ہو گئی تھی۔ ان کا کالج بھی مین روڈ کے دوسری طرف ایک روڈ پر تھا۔ سب لڑکیوں نے انکل سے باقی مسافت پیدل چل کر عبور کرنے کی اجازت لی اور چل پڑی۔ سبھی لڑکیاں گروپ کی شکل میں جا رہی تھیں اور کشف اور مائرہ بھی سب سے آگے ہاتھ پکڑے چل رہی تھیں۔ اب وہ اپنے ہونے والے پیپر کو ڈسکس کر رہی تھیں۔ مین روڈ سامنے تھا اور ان کے کالج کی عمارت سامنے نظر آ رہی تھی۔ سبھی آگے پیچھے ہاتھ پکڑے سڑک کراس کرنے لگے۔ کشف اور مائرہ ہاتھ پکڑے سب سے آگے تھیں۔ مین روڈ دو بڑی بڑی سڑکوں پر مشتمل تھا۔ ہر طرف گاڑیاں ہی گاڑیاں تھیں، چونکہ صبح کا وقت تھا۔ سبھی لوگ اپنے کام کاجوں اور دفتروں کی طرف اور طلبہ کالجوں اسکولوں کی طرف جا رہے تھے۔ ایک سڑک تو انہوں نے آرام سے کراس کر لی اور اب وہ سبھی لڑکیاں سڑک کے بیچوں بیچ بنے فٹ پاتھ پر کھڑی تھیں۔ گاڑیاں گزر رہی تھیں اور ٹریفک کم ہونے کا انتظار کر رہی تھیں۔ اچانک ہی مائرہ نے کشف کا ہاتھ دھیرے سے چھڑایا اور گاڑیوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے فٹ پاتھ سے سڑک کی جانب چل دی۔ لڑکیوں نے مائرہ کو یوں اچانک سڑک کی طرف جاتے دیکھ کر اسے آواز دی اور روکنے کی کوشش کی، لیکن مائرہ کہاں جا رہی ہو؟ رک جاؤ یار! لیکن تب تک وہ کافی آگے نکل چکی تھی اور کئی گاڑیاں تیزی سے مائرہ کے قریب سے گزریں۔ لیکن مائرہ ان سے بچاتی جا رہی تھی۔ گاڑیاں اب بھی آ رہی تھیں اور کئی لوگ ونڈو سے سر نکالے اس دیوانی لڑکی کو کوس رہے تھے، جو سڑک کے بیچوں بیچ بڑے اطمینان اور سکون سے چل رہی تھی۔ خود کشف کا بھی برا حال تھا، اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہو کیا رہا ہے اور مائرہ یہ سب کیوں کر رہی ہے۔ سڑک میں ایک شور برپا تھا۔ مائرہ رک جاؤ! مائرہ کہاں جا رہی ہو یار؟ مائرہ آگے نہیں جاؤ، وہ گاڑی آ گئی۔ مائرہ اس طرف دیکھو، گاڑی تمہارے پاس آ رہی ہے۔ مائرہ پیچھے کی طرف آؤ۔ ارے لڑکی، پاگل ہو کیا تم؟ صبح صبح نیند میں چل رہی ہو کیا؟ پاگل لڑکی، تمہیں دکھتا نہیں ہے کیا؟ گرس ہر سم سے لوگوں کی آوازیں آ رہی تھیں اور اسی وقت اچانک سے فل اسپیڈ میں آتی گاڑی نے اسے اس قدر زور سے ہٹ کیا اور وہ اچھلتی ہوئی مخالف سمت سے آتی اسکول بس سے ٹکرائی، اور اس سے پہلے کہ بس ڈرائیور بریک لگاتا، بس ایک ٹائر مائرہ کو کچل چکا تھا۔ بس کے ٹائر کے نیچے آنے سے پہلے مائرہ نے ہنستے ہوئے کشف کو دیکھا، جیسے وہ بہت خوش ہو اس حادثے سے، اور پھر اچانک ہی کئی چیخیں فضا میں بلند ہوئیں۔ اس کی جان سے پیاری دوست اب اس دنیا میں نہیں رہی تھی۔ کچلے جانے کے سبب مائرہ کا برا حال تھا، اس کے سر کا حصہ پچکا ہوا تھا۔ ایمبولینس بلائی گئی، حالانکہ اس کی ضرورت تو نہیں تھی، لیکن لاش کو اس کے ورثہ تک پہنچانا تھا۔ سڑک کے درمیان میں رش بڑھتا جا رہا تھا اور ہر کوئی کانوں کو ہاتھ لگائے افسوس کر رہا تھا۔
लड़कियां अभी तक खौफ से सहमी खड़ी थीं और कुछ रो रही थीं। कश्यप का भी सदमे से बुरा हाल था। एक बुजुर्ग अंकल ने आगे बढ़कर लड़कियों को रश से निकालते हुए सड़क क्रॉस करवाई। एक लड़की ने कश्यप का हाथ थामा। कश्यप किसी ट्रेन सी की कैफियत में इनके पीछे चलने लगी। मेन रोड की दूसरी तरफ बुलंद इमारत के सामने की तरफ बनी हुई दीवार पर एक काला बिल्ला चलता हुआ दिखाई दे रहा था। कुछ पल के लिए वो बिल्ला मुंह पर सामान फेरे हादसे वाली जगह पर देखता रहा। फिर इसने अपना सर इर्द गिर्द घुमाया जैसे किसी को तलाश कर रहा हो, और फिर अचानक ही इसकी नजरों का रुख सड़क क्रॉस करती सहमी हुई लड़कियों पर गया। सबसे आखिर में कश्यप एक लड़की का हाथ थामे चल रही थी। वो बिल्ला कुछ पल देखता रहा और फिर अचानक से ही गुर्राहट करता हुआ करीब ही बने पुराने घने दरख्त की शाखों में छलांग लगाते ही पत्तों और झाड़ियों में गायब हो गया। इसकी प्यारी दोस्त को बिछड़ते हुए 1 महीना होने को आया था, लेकिन ना तो कश्यप से एग्ज़ाम ठीक से दिया गए और ना ही वो इस गम से निजात हासिल कर सकी। हर वक्त मायरा इसके दिमाग में छाई रहती थी। वो अब नीचे ही रहती। इस दिन के वाक़ये के बाद इसकी तन्हा ऊपर जाने की बिल्कुल हिम्मत ना हुई और अम्मी के साथ कई बार मायरा के घर गई, और जब भी इसकी ताई से मिली तो वो हमेशा शफकत और प्यार से पेश आई, और कश्यप दिल ही दिल में इससे गुस्से से घूरती रहती और सोचती क्या था अगर ये जालिम सफ़ाक औरत मायरा की ज़िंदगी में इससे भी मोहब्बत और शफकत से पेश आती। खैर, मायरा का किस्सा जितना पुराना होता रहा वो कश्यप के जहन में उतना ही सवार होता। वो उसकी आखिरी हंसी नहीं भूल पा रही थी, लेकिन फिर भी वो ये सब भुलाकर कुछ सरगर्मियों में और पढ़ाई में मसरूफ़ रहने की कोशिश करने लगी, और यूं वक्त गुजरता रहा। इस वाक़ये को 2 माह गुजर गए। सर्दियां उरूज पर थीं, कभी धूप निकलती और कभी नहीं। आज धूप निकली थी और सूरज मुकम्मल रोशन था। कश्यप ने शावर लिया और धूप में कुछ पल बैठने की खातिर किताब उठाए छत पर जाने लगी। सीढ़ियाँ चढ़ते इसे अजीब सा खौफ महसूस हुआ, लेकिन इसने सोचा दिन का वक्त है और वैसे अम्मी भी सीढ़ियों के पास ही चारपाई बिछाए सब्जी बना रही हैं, और दादा जान भी सामने ही लकड़ी के बने तख्ते पर बैठे मोटा चश्मा लगाए किताब में गर्क हैं। तहफ़्फ़ुज़ का एहसास होते ही मैं छत पर जा पहुंची। सीढ़ियों के बिल्कुल सामने कमरा था। वो कमरे में एक डरी हुई निगाह डालकर कमरे के मुखालिफ सिमत चारपाई धूप में सेट कर बैठ गई, और वो किताब पढ़ने लगी सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जैसे जैसे वो किताब पढ़ रही थी इसे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। हालांकि ये इसकी पसंदीदा किताब थी, और हज़ारों मर्तबा पढ़ने के बावजूद वो इस किताब को शौक़ और दिलचस्पी से पढ़ती। जब बेचैनी और अजीब सी कैफियत हद से बढ़ गई तो इसने सोचा कोई दूसरी किताब पढ़ती हूँ। इसने दादा जान की तोहफ़ा दी हुई खूबसूरत मौजू में लिखी किताब सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूमा और दूसरी किताब लेने की गर्ज से कमरे की तरफ कदम बढ़ा दिया। वो अपनी ही धुन में कमरे में दाखिल हुई, ये सोचे बिना कि वो अहद कर चुकी थी कि इस कमरे में तन्हा नहीं आएगी। जैसे ही वो कमरे के दरवाजे में पहुंची, अंदर का मंजर देखकर इसका दिल उछल कर बाहर आने को हुआ। दिल की धड़कन तेज हो गई। अंदर कोई लड़की सर पर दुपट्टा ओढ़े टेरेस की तरफ मुंह करके बैठी थी। कश्यप की तरफ इसकी पुश्त थी। कश्यप के हाथ बाकायदा कांप रहे थे। इसने हाथों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किताब अभी भी उठा रखी थी। इसने ढेर सारी हिम्मत जमा करके इस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? इस लड़की ने धीरे से अपना चेहरा मोड़ा। इसे देखते ही कश्यप के औसान खता हो गए। इसके हवास जवाब देने लगे। वो मायरा थी। कश्यप ने दरवाजे का सहारा लेते हुए खुद को संभाला। इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए।
مائرہ، مائرہ تم ہو یہ؟ اس نے دھیرے سے کہا۔ جواباً مائرہ ہنسنے لگی۔ یہ بالکل وہی ہنسی تھی جب مائرہ مرنے سے پہلے آخری دفعہ اس کی طرف دیکھ کر ہنسی تھی۔ میں آ گئی تمہارے پاس۔ وہ مائرہ ہی تھی۔ آواز بھی مائرہ جیسی تھی، بس کچھ عجیب بھاری پن تھا مائرہ کی آواز میں۔ کشف، یہ کتاب وہاں رکھو اور میرے پاس آؤ، اور میرے پاس آؤ میری دوست۔ میری دوست مر چکی ہے، سنا تم نے؟ مر چکی ہے وہ، کشف نے روتے ہوئے کہا۔ جواباً وہ زور سے کہکا لگانے لگی۔ اور کشف کی طرف بڑھی۔ کشف نے خوف سے آنکھیں بند کر لیں۔ کچھ پل بعد اس نے آنکھیں کھولی تو دیکھا کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ وہ آگے بڑھی اور ٹیرس کا دروازہ کھول کر باہر دیکھنے لگی، جب اچانک سے اسے اپنے کانوں کے قریب مائرہ کی بھاری آواز محسوس ہوئی۔ کشف، کشف، اس کتاب نے تمہیں بچا لیا، ورنہ میں تمہیں ساتھ ہی لے کر جاتی۔ کشف کے منہ سے بے اختیار نکلا، یا اللہ! پھر وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ کشف بہادر لڑکی تھی، لیکن تھی تو لڑکی ہی نا۔ وہ چارپائی پر لیٹ گئی اور کتاب اپنے اوپر رکھ کر دور آفاق کی طرف گھومنے لگی۔ کشف، کشف بیٹا نیچے آؤ جلدی۔ تھوڑی ہی دیر بعد اس کی امی کی آواز آئی تو وہ دوڑ کے نیچے آ گئی۔ جی امی آ رہی ہوں۔ نیچے آئی تو اس کی کزن ہما اور ان کے بڑے بھائی فقر آئے ہوئے تھے۔ دراصل ہما کے بھائی فقر کی شادی تھی، تو اس سلسلے میں وہ کشف کو رات ڈھولک کے لیے لینے آئے تھے۔ کشف جلدی سے تیار ہوئی اور ان کے ساتھ چل دی۔ وہ سب ہال نما کمرے میں بیٹھے تھے۔ رات دیر تک شگل میلہ اور ڈھولک جاری تھی۔ 11 بجے کے قریب کشف کی امی کا فون آیا۔ انہوں نے فقر سے کہا کہ کشف کو گھر چھوڑ دو۔ سب کزنس نے اصرار کیا کہ پھپھو کشف کو رات یہیں رکنے دینا، لیکن شادی میں ابھی ہفتہ باقی تھا اور روز ڈھولک کے لیے آنا بھی تھا۔ سو اس کی امی نے کہا کہ فقر بیٹا کشف کو گھر چھوڑ دو، پرائی جگہ اس کو نیند نہیں آتی۔ فقر بھائی نے حامی بھر لی۔ کشف بھی گھر جانا چاہتی تھی، سو اپنی کزنس اور مومانی جان سے ملنے کے بعد کار میں بیٹھ گئی۔ فقر نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھال لی اور یوں وہ کشف کے گھر کی طرف چل دیا۔ راستہ سنسان تھا اور رات کا وقت تھا۔ کشف کی مامی کا گھر شہر سے ہٹ کر قریب ہی تھا، یعنی شہر میں ہی تھا، لیکن ساتھ ہی گاؤں کی سڑک لگتی تھی جو مکمل سنسان ہوتی۔ اس وقت بھی وہ سڑک سنسان تھی۔ سڑک میں ہر جگہ لیمپ پوسٹ لگے تھے، لیکن سڑک بالکل خالی تھی۔ اچانک سے فقر بھائی نے دیکھا دور سے کوئی گاڑی کو روکنے کے لیے اشارہ کر رہا ہے۔ لگتا ہے کسی کو لفٹ چاہیے گڑیا، فقر بھائی نے کشف سے کہا اور دھیرے سے گاڑی آہستہ کر کے روک لی۔ سامنے کوئی بزرگ بابا تھے جن کے چہرے پر ایک ہلکی ہلکی داڑھی تھی اور آنکھوں میں ایک عجیب چمک تھی۔ کشف نے ایسی چمک کبھی کسی کی آنکھوں میں نہیں دیکھی تھی، اور ہونٹ شدید سرخ تھے، جیسے بابا جی پان کھا کر آئے ہوں۔ جی بابا جی، فقر بھائی نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے پوچھا۔ مجھے سرنگ محلے جانا ہے۔ بابا جی نے بنا جھکے ہلکا سا سر نیچے کرتے ہوئے کہا۔ سرنگ محلہ کشف کے محلے سے ذرا پہلے ایک سائٹ پر تھا۔ فقر کچھ پل سوچتا رہا، پھر کسی خیال کے تحت نیچے اتر کر گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور بابا جی کو اندر بٹھا دیا۔ گاڑی چل دی۔ گاڑی کا بیک ویومر درمیان میں لگا تھا، جہاں سے بابا جی کا ہلکا مسکراتا چہرہ واضح نظر آ رہا تھا۔ کشف کو وہ بابا جی بہت عجیب لگے۔ گاڑی میں خاموشی چھائی تھی۔ فقر بھائی بھی چپ چاپ ڈرائیونگ کر رہے تھے اور کچھ ہی دیر بعد وہ سرنگ محلے میں تھے۔ فقر نے گاڑی سائڈ پر روکتے ہوئے بیک ویومر میں بابا جی کو دیکھتے ہوئے کہا، جی بابا جی اتر جائیے، یہ رہا سرنگ محلہ۔ بیٹا جہاں مجھے اترنا تھا وہاں میں کب کا اتر چکا ہوں۔
بابا جی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فقر بھائی اور کشف نے حیرت سے پیچھے دیکھا اور انہیں حیرت کے کئی جھٹکے لگے یہ دیکھ کر کہ پچھلی والی سیٹ بالکل خالی تھی اور وہاں کوئی بھی نہیں تھا۔ اور جب فقر بھائی نے سیدھا منہ کیا اور بیک ویومر میں مڑ کے دیکھا تو انہیں اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا، کیونکہ بیک ویومر میں بابا جی اب بھی پیچھے بیٹھے تھے۔ شدید خوف کی وجہ سے کشف کی دل کی دھڑکن بھی تیز ہو گئی۔ فقر بھائی نے پھر پیچھے دیکھا تو کوئی نہیں تھا اور واپس شیشے کی طرف دیکھا جہاں سے بابا جی کا لال ہونٹوں والا مسکراتا چہرہ ابھی بھی نظر آ رہا تھا۔ بابا جی پلیز جائیں آپ یہاں سے، فقر بھائی نے اکھڑتی ہوئی سانس کو قابو کرتے بامشکل کہا۔ بیٹا میں تو کب کا چلا گیا جہاں جانا تھا، اب تمہاری باری ہے اور میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ فقر بھائی نے گردن ٹیڑھی کرتے کشف کو دیکھا جو نہ جانے کب ہوش و حواس کھوئے بے ہوش پڑی تھی۔ فقر بیٹا ابھی اس کی باری نہیں آئی، تم صرف اپنی فکر کرو، لیکن جلد ہی وہ بھی مرے گی، بابا جی نے کہا اور ایک دم آگے کو بڑھے۔ فقر کو اپنی حرکت قلب بند ہوتی محسوس ہوئی۔ آخری منظر جو اس نے دیکھا کہ انتہائی بھیانک چہرہ جس کی لمبی گردن تھی وہ پچھلی طرف سے آگے کی سیٹ کی طرف بڑھ رہا تھا۔ 27 سالہ مولانا احد جو کہ زبردست علم و فاضل تھے اور اپنی والدین کے اکلوتے اولاد تھے، ان کے والدین کا خواب تھا کہ ان کا بیٹا بہت بڑا بزنس مین بنے اور وراثت میں ملے بزنس کو سنبھالے، اور انہوں نے اپنے والدین کے خواب کو پورا کرنا بھی چاہا، یہاں تک کہ وہ یونیورسٹی پہنچ گئے۔ اور ایک دن یونیورسٹی میں اسلام سچا مذہب پر سیمینار تھا۔ احد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ سیمینار اٹینڈ کرنے گیا۔ مشہور تھا کہ وقت کے سب سے بزرگ و برتر درویش ابو عثمانی تشریف لا رہے ہیں۔ سبھی اسٹوڈنٹ ان کے آرٹیکلز وغیرہ شوق سے پڑھتے تھے۔ احد نے نہ تو انہیں کبھی دیکھا، یہاں تک کہ اس نے ان کے آرٹیکلز بھی نہیں پڑھے تھے۔ جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ کائنڈلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ ملتے ہیں پھر کسی اور ہارر اسٹوری کے ساتھ، سو اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔